बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इश्क़ाबाद के मुकालमाती सिलसिले में आपका मेज़बान उमर शाहिद हाज़िर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुमताज़ दानिश्वर और मज़ाह निगार अताउल्लाह कासमी साहब का कौल है कि ज़मीर इंसान को गुनाह से रोक तो नहीं पाता, लेकिन उसका मज़ा ज़रूर किरकिरा कर देता है। इस तरह हिस्से मज़ाह इंसान की ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ों को ख़त्म तो नहीं कर पाती, लेकिन इंसान की तकलीफ़ों की शिद्दत को ज़रा कम ज़रूर कर देती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मुमताज़ कॉलम निगार और मज़ाह निगार जनाब नासिर महमूद मलिक साहब मौजूद हैं। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आप रोज़नामा 92 के लिए कॉलम लिखते हैं, आप मज़ाह लिखते हैं। आपकी एक किताब मज़ाह कबीरा शाया होकर मंज़र आम पर आ चुकी है और दूसरी किताब पर भी काम जारी है। हम अपने प्रोग्राम में जनाब नासिर महमूद मलिक साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। और इश्क़ाबाद के इस मारूफ़ प्लेटफॉर्म से मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत नवाज़श। थैंक यू वेरी मच। सर, आप एक तवील अरसे से गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। ज़ाहिर है आपकी पेशा वराना जो मसरूफ़ियात भी हैं, इन तमाम मसरूफ़ियात के बावजूद आपने कलम और किताब के लिए लिखने लिखाने के लिए कैसे वक्त निकाला और एक किताब तसनीफ़ कर डाली मज़ाह कबीरा के नाम से? ऐसा है उमर साहब के मेरे ख़्याल में जो टाइम मैनेजमेंट है ना, दो चीज़ें होती हैं। एक टाइम मैनेजमेंट है और एक आपकी प्रायोरिटी सेटिंग होती है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को ज़रा प्रॉपर्ली हैंडल कर लें तो मेरे ख़्याल में फिर आप 10 काम भी कर सकते हैं। और रिगार्डिंग कि बंदा सर्विस में काम कर रहा हो तो कोई क्रिएटिव काम कर सकता है या नहीं कर सकता, उस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ एक लेगेसी पूरी एक रवायत मौजूद है जिसमें हमारे बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट भी थे, फोर्सेस पे से ताल्लुक़ था और गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, बड़े आला ओहदों पे रहे, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट उन्होंने बड़ा अच्छा अदब भी क्रिएट किया। ठीक है, एक हमारी पूरी रिवायत है। और ख़ास तौर पे जो मेरा शोबा है मज़ाह निगारी का, उसमें तो हमारे पास जो 4-5 बड़े नाम हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट और फोर्सेस से ताल्लुक़ उनका था और ब्यूरोक्रेट थे वो। तो उन लोगों ने काम किया। ख़ास तौर पे यूसुफ़ी साहब को देखें कि आप टॉप रैंकिंग बैंक में ऑफिसर थे। इसी तरह पत्र से अगर स्टार्ट करें, जो कि ज़ाहिर हमारे मज़ाह के पायनियर हैं और बड़ा शानदार उनका नाम है, तो उन्होंने भी बड़े आला ओहदों पे फ़राइज़ अंजाम दिए। वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, DG ऑल इंडिया रेडियो रहे और UN के अंदर वो अंडर सेक्रेटरी और बड़े इन साउथ एशिया के पहले इंसान थे वो जो अंडर सेक्रेटरी के ओहदे तक गए यहाँ पे, और बड़ा नाम था उनका। तो इतने बड़े ओहदों के बावजूद भी इतने अहम फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ उन्होंने बड़ा कमाल का अदब भी तख्लीक़ किया। इसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेट देखें आप, कुदरतुल्लाह शहाब साहब, मुख्तार मसूद साहब, इनका बड़ा नाम है प्रोज़ राइटिंग में और नसर निगारी में और फ़िक्शन में, और बड़े ये साहिब तर्ज़ और साहिब उसलूब अदीब रहे। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अपने जो फ़राइज़ वो भी अंजाम दिए। तो ये एक हमारी पूरी हमारे तालीम के साथ काफ़ी लोग मुंसलिक रहे, प्रोफेसर हज़रात, उन्होंने इसी तरह शोबा तदरीस को भी खूब निभाया, उसके साथ भी इंसाफ किया और साथ साथ जो है वो अपना शायरी का, फ़िक्शन का, कॉलम निगारी का, मज़ाह निगारी का भी काम बड़े खुश उसलूबी से अंजाम देते रहे। तो बात यह है कि हाउ यू आर हैंडलिंग दीज ऑल मैटर्स। अगर आप अपना प्रायोरिटी सेटिंग कर लें, अगर टाइम को वेस्ट ना करें, तो आप अपनी तरजीहात को देख लें कि क्या कर रहे हैं, पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, तो वो दोनों काम, तीनों काम, चारों काम हो सकते हैं। आपने वो खाने किस में डाल लें, ये आपका अपना काम है। वो जो हज़रत मोहानी साहब का बड़ा कमाल का एक मिसरा है ना, मशक़ सखुन भी जारी थी, चक्की की मुशक्क़त भी। वो तो बेचारे कैद में थे और मुशक्क़त वाली कैद थी, लेकिन साथ साथ मशक़ सखुन भी उनकी चलती रही और बड़ी कामयाब शायरी भी की, बल्कि उस्ताद थे। तो मेरा भी यही है कि मैं अपने जॉब के बाद, अपने काम के बाद जब मैं घर आता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं या किताब पढूँ या कुछ लिखूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा वो काम चल रहा है। ज़ाहिर है ये तरजीहात की बात है कि अगर आपकी तरजीह पढ़ना, लिखना, कलम, किताब या कोई चीज़ है तो आप अपनी मुश्किल ज़िंदगी से भी उसके लिए कुछ वक्त निकाल लेते हैं। तो सर, आपको कब पता चला कि आपके अंदर एक लिखारी बैठा है और आपने उसकी नशोनुमा करनी है, उसकी परवरिश करनी है और उसे प्लेटफॉर्म मुहैया करना है? ये आपको कब पता चला? देखिए उमर साहब, बात यह है कि असल में ना जी, ये जो अर्ज होती है ना, ये आपके अंदर टैलेंट होता है, गिफ्टेड होता है, ये वदीयत किया होता है ये अल्लाह ताला की तरफ से। और ये आपको लाजमी तौर पे वो अर्ज वो आपको ना एक चीज़ वो पिंच करती है, टीज़ करना शुरू कर देती है कि आपका ये टैलेंट बाहर आए, आपकी क्वालिटी लोगों तक पहुँचे।
اچھا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس حد تک ایڈریس کر رہے ہیں, کس حد تک اٹینڈ کر رہے ہیں, کس حد تک اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں, کس حد تک محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ کا وہ ٹیلنٹ باہر آئے. تو اس کو ہوتا یہ اور کرنا یہ چاہیے کہ آپ اس کو پراپرلی پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ وچ کوالٹی ایکچولی یو ہیو, کیا آرٹ کیا فن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے. ٹھیک ہے نا جی, ایسا نہیں ہوتا, یہ ہوتا گفٹڈ ہے, ودیت کیا ہوتا ہے. ادروائز یہ نہیں ہوتا کہ آپ ون فائن مارننگ اٹھیں اور آپ کہیں میں شاعر بن گیا ہوں, یہ اپنی محنت سے آپ کہیں کہ میں کوئی موسیقار یا میں کوئی سنگر بن گیا ہوں. محنت سے سمپل نہیں ہوگا, یہ گفٹڈ کوالٹی ہوگی تو آپ اس کے آگے چل سکیں گے. لیکن یہ ایک لمیٹڈ ہوتی ہے, اس کو آگے پالش کس طرح کرنا ہے, گروم کس طرح کرنا ہے, اس کو آگے کہاں تک لے کے جانا ہے, یہ آپ کے اپنے مطلب ہے, سوابدید ہے, آپ کی محنت ہے, آپ کا کام ہے, کس حد تک آپ اس کو مطلب کہ اس کے اوپر آپ ایڈریس کر رہے ہیں, کس حد تک اس کے ساتھ سنسیئر ہیں آپ, وہ پھر آگے چلتا رہتا ہے. تو مجھے ارلی سٹیج پہ ہی لکیلی میرے دوست اساتذہ, میرے ہائی اسکول لیول کا, ایک کالج لیول کے, وہ ایسے ملے کہ جنہوں نے مجھے تھوڑا سا ذوق پیدا کیا لکھنے پڑھنے کا اور بتایا. اور میں آئی واز ان تھرڈ ایئر ایٹ دیٹ ٹائم, جب مجھے ایک انگریزی ادب کے استاد تھے, انہوں نے کہا جی آپ مضمون لکھیں. میں نے لکھا تو مجھے کہتے کہ آپ کو کسی اخبار میں چھپنا چاہیے. تو خیر وہ ہم تو دیہات سے تعلق تھا, اخبار وغیرہ کا تو تصور نہیں تھا اس وقت. لیکن اسی طرح پھر میں نے ہر لیول میں, جب ماسٹرز کر رہا تھا انگلش میں لاہور میں آ کے, تو میں نے مضامین لکھنا شروع کیے. بعد میں پھر ایک سٹیج پہ آ کے میں نے لیٹلی 10-12 سال پہلے اپنے مضامین میں باہر گیا ہوا تھا, واپس آیا تو ہمارے استاد محترم جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب, ان کو میں نے اپنے مضامین دکھائے اور ہی از سو انکریجنگ آلویز, بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے پورا مضمون 8 صفحے کا میرے سامنے پڑھا, اس کو اپریشیٹ کیا اور مجھے کہتے کہ آپ اس کو فوری طور پہ اردو ڈائجسٹ میں اور الحمرا انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیے کہ وہاں پہ بھجوائیں اور وہاں پہ چھپوائیں, اس کو یہ اس قابل ہیں. تو پھر ان کی حوصلہ افزائی کے بعد میں نے وہ مضامین چھاپنے لکھنے شروع کیے. تو اس طرح یہ میں نے آئیڈینٹیفائی کی اور اس کے بعد مضامین کا سلسلہ چل نکلا, جو کتاب کی شکل میں اب آپ کے سامنے. جی بالکل, ایک کتاب آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہے اور دوسری زیر طباعت ہے. تو سر یہ جو شاعری ہے, فنون لطیفہ ہے, اور آپ چونکہ خاص طور پہ مزاح نگار ہیں, تو ان کی انسانی زندگی میں ان کا کیا امپیکٹ ہے, یہ کیا ویلیو ایڈ کرتی ہیں, اور انسانوں کی پرسنالٹی کو گروم کرنے میں ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی, یہ بڑا اہم سوال ہے آج کل کے دور میں, خاص طور پہ نا جی. یہ آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا ڈپریشن ہے, جتنی لوگوں کو ایک ناسودگی ہے, اس میں تو خاص طور پہ یہ چیز ہے. دیکھیں زندگی کو میں اس کی یہ مثال دوں گا, جیسے ایک برف کی سل ہوتی ہے نا, ایک بلاک ہوتا ہے برف کا, وہ پگھلتا رہتا ہے. آپ اس کو استعمال کر لیں, کسی کے فائدے میں لے آئیں تو اس کی وہ بچت ہو جائے گی, ادروائز وہ تو پگھلے گا. لائف گزرتی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح خوبصورت بنانا ہے, کس طرح اس کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے, کس طرح لوگوں کے لیے بینیفیشل بنانا ہے, ٹھیک ہے جی, فائدہ مند بنانا ہے لوگوں کے لیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جو طریقہ میں نے پکڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس میں مجھے اچھا لگا اور میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں, وہ یہ ہے کہ ادب ہو گیا اور باقی فنون ہو گئے. اس میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے سیکھتے ہیں, آپ ادب پڑھتے ہیں, آپ شاعری پڑھتے ہیں, تو آپ کے اندر ایک طرح کا ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے, ایک طرح کا زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے, خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. آپ کی گفتگو میں معیار آ جاتا ہے, آپ کی گفتگو مدلل ہو جاتی ہے, آپ بات کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صاحب مطالعہ آدمی, آپ کا فنون سے تعلق ہے کسی سے. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے, ادروائز تو لوگ تو بیچارے پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں. تو اس کا مین جو بینیفٹ ہے, مین اس کی وہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز پڑھتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ایون آپ اچھا کوئی موسیقی سنتے ہیں تو بھی آپ کو اس میں یعنی کہ اچھی سماعت, تو آپ کی زندگی میں اس میں سمجھتے ہیں کہ اچھے اثرات پڑتے ہیں. تو میں اگلے دن آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے وہ غالب کا ایک شعر ایسے ذہن میں میرے آیا, پرانا کبھی پڑھا ہوا تھا. وہ شعر تھا کہ محفلیں برہم کرے ہے گنجفا باز خیال, محفلیں برہم کرے ہے گنجفا باز خیال, ہیں ورک گردانیے نیرنگی یک بت خانہ ہم. مطلب میں نے نوسٹیلجیا کے اوپر اور ہیومن سائیکالوجی اور زندگی کی جو بے ثباتی ہے نا جی, اس کے اوپر اس سے بہتر شعر نہیں مجھے کبھی ملا. تو وہ پورا دن یقین دیٹ میڈ مائی دا ہول ڈے,
یہ شعر پڑھنے کے بعد لگا مجھے جیسے میرے لیے نا ایک پورا دن میرا مہکتا رہا وہ شعر کی وجہ سے. تو کتنے پازیٹیو اثرات میرے اندر وہ شعر نے پیدا کیے. تو اس کا ڈیفینیٹلی میرے رویے کے اوپر اثر پڑے گا. میں جب دوسروں سے بات کروں، آپ نے کہا نا کہ زندگی میں کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب اچھا ادب پڑھتے ہیں تو آپ کے رویے میں بہتری آتی ہے. میں نے بہت پہلے غالب کا ایک شعر پڑھا تھا کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. تو اتنا یہ زندگی کے اوپر اتنی یہ سبق آموز شعر ہے، اتنا بامقصد شعر ہے کہ آپ یہ اس میں اپنا کے دیکھ لیں. میں نے زندگی میں اس میں اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کیا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ آپ توقع نہ رکھیں کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی. تو آپ دیکھیں آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا، آپ کے رشتے قائم رہ جائیں گے، آپ کا تعلقات بحال رہیں گے، ٹھیک ہے نا جی. آپ اسی طرح اب جب توقع رکھتے ہیں، توقع ٹوٹتی ہے، دین آپ کے وہ جو نا ریلیشن شپ میں بریک آتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات وہ کر گیا. چھوٹے سے چند لفظ ہیں لیکن زندگی میں یقین کریں کہ میں بعض اقبال کو، غالب کو پڑھتا ہوں تو ان کا ایک شعر جو ہے، آج کل کے موٹیویشن اسپیکر جو ہیں ہمارے یا دوسرے لوگ ہیں، ان کے کئی گفتگو کئی گھنٹوں کی ریکارڈنگ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں. اب اقبال کا یہ شعر دیکھیں نا آپ کہ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. مطلب دیکھیں کتنا سبق ہے اس کے اندر، کتنا مقصد ہے اس کے اندر. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں نا جی ادب سے، شاعری سے، فنون سے آپ کی زندگی میں ایک خوبصورتی، بیوٹیفیکیشن آتی ہے، گفتگو میں، رویے میں، لوگوں کو ملنے ملانے میں. تو آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، پیس آف مائنڈ آتا ہے. اچھا دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے آپ نے ایک کتاب پڑھی ہے، ایک بندے نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی، فرض کیا تو اس نے کوئی 60-70 سال کی زندگی کے بعد وہ کتاب لکھتا ہے اور پوری زندگی کا نچوڑ اس میں بیان کرتا ہے. اس کی 250-300 صفحات ہیں. آپ وہ کتاب لیتے ہیں اور آپ وہ کتاب 8-10 دن میں پڑھ لیتے ہیں. دیٹ مینس ان ادر ورڈز آپ نے اس کے 70 سال کا جو تجربات تھے وہ آپ نے ایک ہفتے میں گین کر لی. تو کتنا بڑا یہ گین ہے، کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے اب اس پہ عمل کرنا کس حد تک کریں گے یہ آپ کا اپنا کام ہے. لیکن ان ادر ورڈز کہ آپ نے وہ ساری کی ساری لائف اس نے گزاری، اس کا ایکسپیرینس، اس کا ایکسپوجر، اس کے پلس پوائنٹس، جو نیگیٹو پوائنٹس، ویک پوائنٹس سارے آپ کے سامنے. اکثر لوگ لکھتے بھی ہیں، کچھ لکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جو لکھا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو دس از ہاؤ ون بک کین چینج یور لائف. تو یہ مطلب چیزیں ہیں جو سوال آپ کا تھا نا کہ یہ کیسے انسان کی زندگی کو بہتر کرتا ہے. فن ہو گیا، آرٹ ہو گیا، لٹریچر ہو گیا. تو اٹ ہیز ملٹیفیریس سارٹ آف بینیفٹس آن ہیومن لائف. بالکل کہا جاتا ہے کہ جو شخص کتابیں پڑھتا ہے وہ ایک سے زیادہ زندگیاں گزارتا ہے، اور جو کتابیں نہیں پڑھتا وہ محض ایک زندگی گزارتا ہے. تو سر چونکہ آپ ایک کا تعلق جو ہے مزاح کے ساتھ ہے اور آپ مزاح نگار ہیں، تو مزاح کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے اور یہ کیا ویلیو ایڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے مزاح جو ہے نا جی، خاص طور پہ آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ اٹس بیڈلی ریکوائرڈ فار ایوری پرسن کہ وہ مزاح کو سمجھے، مزاح کو پڑھے، مزاح سے حظ اٹھائے، اس سے لطف اندوز ہو. کیونکہ آج کل ڈپریشن کا جو لیول ہے، جو اس وقت ہمارے مسائل ہیں معاشرے کے اندر، ایون اگلے دن صدر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ 80% لوگ ہمارے ایون اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انسرٹینٹی ہے کہ غیر یقینی کیفیت ہے. تو اس طرح کے حالات میں جب معاشرہ ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو اور مسائل کا شکار ہو تو مزاح کی جو اہمیت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. ویسے بھی حصے مزاح کا ہونا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بلیسنگ ہے. حصے مزاح کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی گاڑی کے اندر شاکس ہوتے ہیں نا، تو وہ کسی انیمل روڈ پہ گاڑی جا رہی ہے تو اس میں وہ شاکس کی وجہ سے وہ مطلب آبزارب ہو جائیں گی، وہ جمپ لگیں گے نہیں اس کو. جو پیسنجر جا رہا ہے گاڑی میں اس کو جمپ اس شاکس کی وجہ سے کم لگتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے اندر حصے مزاح موجود ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو زندگی کے مسائل، زندگی کے الجھنے وہ اتنے نہیں محسوس ہوتے جتنے کہ ایک عام آدمی کو ہوتے. اب اسے ہنسی میں ڈال دیتے ہیں، اب اس کو ذرا خوشگوار انداز سے فیس کرتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا وہ سمجھ لیجئے کہ منیمائز ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا ان کی انٹینسٹی ڈیفیوز ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے سینس آف ہیومر کا ہونا، مزاح کا ہونا اور مزاح پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. یا ایسے محفل میں بیٹھنا جہاں پہ لوگ جو ہے تھوڑے سے خوشگوار مزاج کے لوگ ہوں تو آپ کی طبیعت پہ اچھے پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں اس سے. لیکن سر ایک خیال پایا جاتا ہے کہ جو مزاح نگار ہیں وہ اپنی عام زندگی میں اتنے مزاحیہ نہیں ہوتے. ان کی تحریروں سے تو مزاح چھلکتا نظر آتا ہے لیکن وہ بڑے روکھے پھیکے ہوتے ہیں. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟
اچھا اس میں بالکل نا فرق ہے. ہمارے ہاں جو 5-7 بڑے نام ہیں مزاح نگاری کے حوالے سے، ان کی جو طبیعت میں نے دیکھی ہے نا، میں نے چونکہ ان کی کچھ بایوگرافیز بھی پڑھی، کچھ کو ملنے کا بھی اتفاق ہوا، وہ ان میں ایک ہیل آف ڈفرینس ہے. وہ 360 180 کے اینگل پہ مختلف ہیں وہ لوگ. مطلب آپ دیکھیں کہ کرنل محمد خان صاحب تھے، شفیق الرحمان صاحب تھے، بڑے نام ہیں مزاح میں، لیکن یہ تھوڑے سے آئسولیٹڈ یا اس طرح کی لائف پسند کرتے تھے. زیادہ پبلک میں ان کا زیادہ سوشل نہیں تھے اتنے جتنا غالباً. یہ ہم نے ملے نہیں ان سے، لیکن کہا یہی جاتا ہے ان کے بارے میں کہ بہت زیادہ شاید یہ محفلیں پسند کرنا یا وہ نہیں تھا. اس کے اب ابن انشا کو دیکھیے، ان کی طبیعت فرق ہے. وہ ذرا محفل باز دوستوں کے ساتھ، خاص طور پہ موجودہ دور کے ہمارے استاد محترم جناب عطا اللہ قاسمی صاحب، وہ ایک محفل آرا آدمی ہیں، محفل کو پسند کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ دوستی، بڑی محبت کا رشتہ، سوشلائز کرنا، لوگوں سے ملنا، اور محفلوں میں بڑے خوبصورت قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اچھے لوگوں سے. تو وہ محفلوں میں جس طرح کی محفل کو زندہ کرتے ہیں، ان کی محفل کشت زعفران کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے. گفتگو مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں گھر میں بیٹھا ہوں یا میں کہیں اکیلا بیٹھا ہوں تو میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں. لوگوں کو ملتا ہوں تو میں انجوائے کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اتنے یعنی کہ نا لوگوں کو مل کے خوش ہوتے ہیں. ان کا ویسے بھی ایک عادت ہے، ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا، اپریشیٹ کرنا، ٹھیک ہے، انکریج کرنا. تو یہ ہے. تو وہ ایک جہاں بیٹھے ہوں گے دوستوں میں، لوگوں میں، وہ خوش ہوتے ہیں زیادہ. تو یہ فرق طبیعت ہے. ہر بندہ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن یعنی مزاح لکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی ایک طرح کی طبیعت کے مالک ہوں، اس میں فرق ہو سکتا ہے. سر آپ نے مزاح لکھا، اس کے لیے قلم اٹھایا، اس سے پہلے لازماً آپ نے بڑے جو مشاہیر مزاح نگار ہیں ان کو پڑھا ہوگا. تو آپ کو کس نے سب سے زیادہ متاثر کیا کہ آپ کو اس کے اوپر زیادہ اثر پڑا آپ کے اوپر؟ میں نے ماسٹرز کیا انگلش میں، تو مجھے انگلش لٹریچر پڑھنے کا تھوڑا شوق تھا. میں نے تو مارک ٹوین آپ نے نام سنا ہوگا، انگریزی مزاح نگار ہیں امریکن. تو ان کی میں نے کچھ چیزیں پڑھی. مجھے بڑا ان کا سادہ سا انداز ہے. جیسے شفیق الرحمان صاحب لکھتے ہیں، جیسے پطرس لکھتے ہیں، ایسے اسپونٹینیس ان کا انداز ہے اور بڑا زبردست. ان کی خاص طور پہ بایوگرافی پڑھنے والی چیز ہے. تو مجھے بڑا ان کا انداز بھی اچھا لگا، ان کے جملے، ان کے لفظ، وہ مجھے بڑا اپیل کیے. پھر غالب کو میں نے جب پڑھا نا جی، تو غالب کو میں نے یعنی کہ شاعری کے علاوہ، شاعری میں بھی ظرافت ہے، غالب کی شاعری میں بھی آپ کو ملتی ہے ظرافت. حالی نے اپنے یادگار غالب میں ان کو حیوان ظریف کہا. لیکن خاص طور پہ جو انہوں نے مکتوب لکھے اپنے، جو ان کے خطوط لکھے اپنے دوستوں کو، اس میں خاص طور پہ انہوں نے دیکھا کہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ظریفانہ انداز ہے تحریر کا. تو وہ بڑا مجھے متاثر کن تھا. لیکن جو باقاعدہ مزاح نگار ہیں جس کو میں متاثر ہوں، وہ پطرس بخاری تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نام ہے مزاح کے اندر. بہت کم لکھا انہوں نے. رشید احمد صدیقی صاحب کہا کرتے تھے، بڑے اس وقت ان کے ہم اثر تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ بہت کم ادبی سرمایہ چھوڑا ہے، بہت کم اردو میں بہت کم لکھا، لیکن سب سے بڑا مقام پایا پطرس بخاری صاحب نے. تو ان کا بڑا نام تھا، سب لوگوں نے بڑا ان کو اپریشیٹ کیا. اور اپنی مصروفیت اور اعلیٰ عہدے رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے جو کلاسک ٹچ دیا مزاح کو. بہت میرے خیال میں 80-90 صفحے کی کتاب ہے، لیکن مزاح نگاروں کی پیک پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ. مجھے وہ بڑا مجھے اپیل کرتے ہیں، پسند آتے ہیں. اس طرح مجھے بعد میں یوسفی صاحب جو ہیں خاص طور پہ، تو اگر آپ ایک بندہ میں گنواؤں گا تو یوسفی صاحب سے بہت متاثر. ان کی 4 کتابیں میں نے بار پڑھی ہیں، 5 کتابیں. اور خاص طور پہ آب گم جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے ان کی کتاب. اور میرا رائٹنگ سٹائل بھی شاید ان کے تھوڑا سا قریب ہے یوسفی صاحب کے. تو لیکن آج کل کے دور میں عطا الحق قاسمی صاحب کا سٹائل، ان کی گفتگو، ان کی محفلوں یا ان کی تحریر ہو، وہ دونوں آپ یکساں انجوائے کرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو مجھے مزاح میں جنہوں نے انسپائر کیا ہے. اچھا سر، تنقید تو ہر فنکار پہ، ہر تخلیق کار پہ ہوتی ہے، آپ پہ بھی لازماً ہوتی ہوگی. آپ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اس پر؟ دیکھیں، تنقید 2 طرح کی ہوتی ہے کہ آپ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں یا تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں. تو وہ آپ اس کو لوکیٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں
اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. اچھی تنقید کو تو میں پازیٹیو لیتا ہوں. میرے خاص طور پہ کوئی بھی مجھے سینئر مجھے بتائے کہ یہ آپ تحریر میں یہ چیز تھوڑی سی بہتر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، تو آئی ٹیک اٹ پازیٹیولی. باقی دوسری بھی چلتی رہتی ہے، تنقید تو ہر طرح کی ہوتی ہے. جی سر، کہا یہ جاتا ہے کہ ہر جو ہنسی ہے، مزاح ہے، اس کے پیچھے کسی غم کا سایہ ہوتا ہے، اور ہر طنز کے پیچھے کہیں دانائی چھپی ہوتی ہے. تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی بہت کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایسا رول نہیں ہے. کہیں یہ اپلائی کرتا بھی ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب طنز کے پیچھے دانائی ہو. بعض کا تو بڑے بھونڈے طنز بھی ہوتے ہیں. ہیومر اور سٹائر میں جو فرق ہے، یا سمجھ لیجئے جو اچھا مزاح اور اچھا جو طنز ہے، اس کے اندر جو خوبی ہونی چاہیے. مزاح تو آپ کو پتہ ہے ہلکی پھلکی ہنسی مذاق ہوتا ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں. لیکن جو طنز ہے نا جی، وہ بڑی گہری چوٹ کو کہتے ہیں کہ آپ جب کسی کے اوپر لگاتے ہیں، اور خاص طور پہ کوئی سوشل ایول آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ جو رانگ ڈوور ہے، اس کو طریقے سے آپ اس کو سٹیریکل انداز میں اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو اس کا جو بیسٹ طریقہ ہے طنز کا استعمال کا، وہ یہ کہ جو بندہ طنز جس پہ کی جا رہی ہو نا جی، ایون وہ بھی آپ کی بات کو انجوائے کرے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اس میں یہ ہے کہ یعنی وہ بندہ بھی آپ کو اس کو مائنڈ نہ کرے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کو چبھے نہیں. ہاں، تو اصلاح کا پہلو بھی ہو، اور جسے کہتے ہیں نا کہ شوگر کوٹڈ انداز میں. تو آپ کی طنز، آپ کی جو تنقید ہے، اتنی روکھی پھیکی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اگلے بندے کو جو ہے وہ اگلے بندے کو ٹیز کرے، ڈسٹرب کرے، اس کو ہیوملیٹ کرے. یہ فرق ہوتا ہے ایک بڑے فنکار میں، بڑے مزاح نگار میں، کہ اپنے وہ ہیومر کا، اپنے سٹائر کا استعمال اس طرح کرتے ہیں. سر، عام طور پہ خیال پایا جاتا ہے کہ جو مالی طور پہ آسودہ اور خوشحال لکھاری ہوتے ہیں وہ مزاح کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو محروم طبقہ ہے یا محروم لکھاری ہیں یا زمانے کی تلخیوں کا جنہوں نے زیادہ سامنا کیا ہے، وہ طنز کا نشتر تھام لیتے ہیں. تو کیا یہ خیال درست ہے؟ اگین یہ بھی ایسا کوئی بہت یعنی کہ لکھی پڑی بات اس طرح کی نہیں ہے. کوئی آسودگی کے ساتھ کسی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے آسودہ رائٹرز دیکھتے ہیں، آسودہ حال، ویل آف ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں جو جس میں مطلب غم کو یا درد و الم کو بیان کرتے ہیں. دوسری طرف اس کو بالکل وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی اتنا کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے. جی، عام طور پہ سر یہ دیکھا گیا ہے کہ مزاح نگار جو معاشرے کا دانشور طبقہ ہے، جو معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس پر زیادہ تنقید کرتے ہوئے اور اس کو مزاح کا نشانہ بناتے ہوئے زیادہ پائے گئے ہیں، دیکھے گئے ہیں. جیسے کہ موٹیویشنل سپیکرز ہیں، جیسے کہ پروفیسرز ہیں، جیسے کہ شعراء کرام ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کو، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، وہ افیکٹو ہوتے ہیں، انفلوئنشل ہوتے ہیں، معاشرہ ان کے اثر میں ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو زیادہ ہٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مطلب کہ ان کو اس اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو خاص طور پہ مطلب کہ ان کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، کسی سوشل لیول کا شکار ہوتے ہیں وہ. تو ایسے لوگ جو کہ اپنے اس عہدے کی وجہ سے، اپنے اس سیٹ کی وجہ سے، اپنے اس مقام کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو خراب کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر کریں گے تو ڈیفینیٹلی جب اس کی اصلاح ہوگی تو کافی لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی. اس لیے بھی کیا جاتا ہے. دوسرا ہے کہ لوگوں کو اپیل، ایک بندے خاص طور پہ کسی بڑے بندے کو آپ ہدف تنقید اور پازیٹیو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی ایکسپوجر بھی زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اتنی لوگ آپ کو زیادہ دیکھتے ہیں. یہ شروع سے چل رہا ہے. چوسر کو اگر آپ پڑھیں نا، کینٹربری ٹیلز، اس کا پہلا رائٹر تھا، پوئٹ تھا انگلش کا. تو اس نے جو ٹیلز لکھی ہیں اس میں اس نے اس وقت کے جو منک تھے اور اس وقت کے جو پریسٹ تھے، جو بڑے بڑے معاشرے میں نام تھے، ان کو انہوں نے اس میں شامل کیا اور اس کے اوپر انہوں نے سٹائر کیا اور طنز کا نشانہ بنایا. تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس سے جو انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کی کمزوریاں ہیں، اس کو باہر لے کے آئے اور معاشرے نے پسند کیا اس چیز کو.
یہ چیز ہوتی ہے۔ تو سر آپ کو لکھنے کی طرف کیا چیز راغب کرتی ہے زیادہ؟ یعنی آپ کوئی ماضی کا کوئی واقعات ہیں، ماضی کا کوئی کردار ہے، یا فی زمانہ ہونے والا کوئی واقعہ آپ کو محرک بن جاتا ہے آپ کے لکھنے کا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، رائٹر کے اندر نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا نا کہ ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کی طرف سے، لیکن یہ لکھنے کا عمل ہے نا جی، ایک عجیب و غریب، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی 20 سال پہلے کوئی واقعہ دیکھا ہوتا ہے، 30 سال پہلے کوئی واقعہ دیکھا ہوتا ہے، آپ نے اسی طرح کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے، آپ نے اسی طرح کوئی مشاہدہ کیا ہوتا ہے، وہ یکدم آپ کے اوپر کلک کرتا ہے اور آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جناب نا آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو اچانک آپ کے اندر نا وہ جیسے وہ ایک کمکبے کی طرح وہ ریکال ہوتا ہے وہ واقعہ، اور آپ کی تحریر میں آ جاتا ہے۔ آپ کسی ٹیچر کو ملے ہیں، آپ کو کوئی استاد تھا 20 سال 30 سال پہلے، ایک دم یاد آیا، تو وہ خاص طور پہ آپ کو اسی طرح کا کردار دوبارہ ملنے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو آپ اس کو پھر وہ کر کے تو آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح واقعہ۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے، کوئی آٹو بایوگرافیکل مضمون پڑھا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ دوبارہ اچانک آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس لیے لیکن 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی لکھنے کی چیز بہتر یا کمتر ہوتی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو ایک آپ کا مشاہدہ اگر وہ اچھا ہے آپ اچھا لکھتے ہیں، ایک آپ کا مطالعہ، آپ جو کتاب پڑھتے ہیں لوگ، مطلب ہے اس سے آپ کا فرق پڑتا ہے، آپ کی کتنی گہرائی ہے، کتنی اچھی نثر لکھ رہے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے جو حلقہ احباب ہیں، حلقے میں جس میں بیٹھتے ہیں آپ کے تعلقات والے لوگ، وہ آپ کے اوپر اثرات ڈالتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ تینوں چیزوں کو علیحدہ دیکھیں، اس کے اوپر آپ ورک کریں، تو آپ کی تحریر میں یا آپ کے فن میں اسی طرح فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل سر، آپ نے مشاہدے، مطالعے اور حلقہ احباب کی اہمیت کا ذکر کیا ہے، تینوں بہت امپورٹنٹ چیز ہیں، اور ہماری نسل نو کو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اور وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ تو سر آپ اخبارات میں کالم بھی لکھتے ہیں، اور ایک ملک کے ایک بڑے مشہور اخبار میں آپ کا کالم بھی شائع ہوتا ہے، تو کالم نگاری کی طرف آنے کا جو آپ کا سفر ہے یہ کیسے شروع ہوا؟ اچھا، یہ بڑا ایک عجیب چیز ہے، میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں جو کالم نگاری ہے نا، کالم ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں بڑی وسعت ہے۔ کالم ہر طرح کے لکھے جا رہے ہیں، کالم میں آپ کو بہترین مزاح نگار بھی ملیں گے، ہمارے ملک کے سرکردہ جو شعراء حضرات ہیں وہ بھی کالم لکھ رہے ہیں، تو اس کے دامن میں اتنی وسعت ہے کہ ہر طرح کی چیز یہ اپنے اندر سما لیتا ہے کالم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یعنی یہ ہسٹوریکل بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک مطلب رپورٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک پولیٹیکل انالیسس بھی ہو سکتا ہے آپ کا کالم جو ہے، اور یہ آپ کے دل کی کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کا کوئی پرانا قصہ بھی ہو سکتا ہے۔ سو مطلب اس کی ڈفرینٹ کائنڈز ہیں کالم کی، اور آپ کی بیسیکلی جو میں سمجھتا ہوں کالم کیا ہے، کالم آپ کی نا ایک جو آپ ہلکی پھلکی سی تحریر ہے جو آپ کے دل سے اٹھتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے، اب کالم کے انداز میں ڈھال دیتے ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ میں جو سوچتا ہوں، جو میں لکھتا ہوں، اس کو اگر میں کالم کے اندر لے کے آؤں اور لوگوں تک پہنچاؤں تو یہ اسلوب، یہ انداز اچھا رہے گا، اور مجھے وہ سوٹ کیا ہے، اور مختصر ہوتا ہے، چھوٹی بات ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، تو دس از ویری گڈ پلیٹ فارم، ویری گڈ میڈیم ٹو کنوے یور میسیج۔ بالکل، اور آپ کے کالمز کے اندر وہ ایک خاص رنگ جو آپ کا ہے وہ چھلکتا نظر آتا ہے، مزاح کا اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے ہز اٹھانے کا جو آپ کا ہے ایک رویہ ہے وہ نظر آتا ہے اس میں۔ تو سر آپ ایز اے مزاح نگار اگلے 5-10 سالوں میں مزاح نگاری کو ہم وطن عزیز میں کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں کوئی مشتاق احمد یوسفی آنے والے دنوں میں، کوئی کرنل محمد خان، اس طرح کے بڑے نام جو ہیں، کیا وہ پیدا ہو رہے ہیں یا آگے آ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں آپ کو بتاؤں، اس سے نا ایک انحطاط پذیری کا عالم ہے، جیسے باقی شعبوں پہ ایسے ادب پہ بھی ہے، نہ صرف اردو ادب پہ ہے بلکہ جتنے بھی دنیا کے اس وقت ہمیں ادب نظر آتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، اس سب کے اندر اب دیکھیں، نہ کوئی شیکسپیئر دوبارہ اس طرح آ رہا ہے، نہ کوئی ورڈزورتھ آ رہا ہے، نہ آپ کو رابرٹ فراسٹ نظر آتا ہے جو امریکن پوئٹ تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے ہاں بھی اب نہ غالب ہے، نہ اقبال ہے، نہ فیض کے لیول کا بندہ شاید کبھی آئے، تو ایک طرح کا کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیٹریٹ ہو رہا ہے، انحطاط پذیر ہے ادب ہمارا۔ تو اسی طرح مزاح نگاری میں بھی یہ جو بہت بڑے نام تھے وہ شاید اس طرح کا ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا،
لیکن اگین یہ کچھ وقت گزرتا ہے تو پھر کچھ مطلب کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ پھر کوئی بڑا شاعر سامنے آ جاتا ہے، پھر کوئی بڑا مزاح نگار سامنے آ جاتا ہے. تو وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ مطلب مزاح نگار جو ہیں اگرچہ وہ تعداد میں کم ہیں، چونکہ مزاح نگاری تھوڑا سا مشکل فیلڈ ہے، لیکن ایسی نا امیدی نہیں ہے، لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے نیشن مجھے باہر بھی رہنے کا اتفاق ہوا، ایز اے نیشن ہمارے اندر مزاح کے لیے بڑا ایک سکوپ ہے، اور مزاح جاننا، مزاح پڑھنا، مزاح سے مزاح کو انجوائے کرنا، یہ ایز اے نیشن میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے دوسرے اقوام سے ہم بہت بہتر ہیں. تو اس لحاظ سے تو کافی ایک انکریجنگ اور پرومزنگ صورتحال ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوتے رہیں گے. سر، آپ نے مجموعی طور پہ ذکر کیا کہ بڑے لوگ جو مشاہیر ہیں اس طرح کے نام اب دیکھنے میں نہیں آ رہے، اور ہوپ فل ہیں کہ وہ نام آگے آئیں گے. لیکن ہم مزاح نگاری کی جو فیلڈ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ اس میں بہت کم لوگ انٹر ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ اس طرف جاتے ہیں، جبکہ شاعری، افسانہ نگاری، ناول نویسی، ان چیزوں میں لوگوں کا رجحان ہے. لیکن مزاح کا جو میدان ہے، جو فیلڈ ہے، اس کے اندر اس طرح سے لوگ زیادہ نہیں جا رہے. اس میں عرض کیا نا جی کہ یہ بڑی ایک مطلب دو دھاری تلوار ہوتی ہے مزاح لکھنا نا جی. آپ کہ اگر آپ کا جو مزاح لکھ رہے ہیں، اگر آپ کا وہ انجوائے نہیں کیا لوگوں نے وہ لائن، آپ کا جملہ، تو اتنا ہی اس کا جو ہے نا وہ باؤنس بیک بھی کرتا ہے، پھر وہ بالکل وہ آپ کو اتنا ہی ڈیمیج بھی کرتا ہے آپ کی تحریر کو. تو ضروری ہے کہ پختہ مزاح لکھا جائے، لوگوں کو جو اپیل کرے، انسپائر کرے. تو یہ ایک مشکل کام ہے. اگلے دن اس طرح بیٹھے ہوئے تھے ہم کچھ مزاح کے ساتھ متعلقہ لوگ، تو ہم گنوا رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں کتنے مزاح نگار ہوں گے. تو آپ کو میرے خیال میں شعراء تو شاید سینکڑوں ہزاروں میں مل جائیں گے. مزاح نگار میں اس طرح آپ کو فکشن رائٹر بھی بہت زیادہ مل جائیں گے. تو یہ انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں جو بڑے آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب کتاب مزاح نگار ہیں، ان کی تعداد واقعی کم ہے. کیونکہ یہ باہر طور یہ ایک مشکل کام ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، میڈیٹیٹ کرنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اور اگین یہ اس طرح کی جو اس سے مزاح کی ایک گفٹڈ کوالٹی ہے اور مزاح کریٹ کرنے کی کوالٹی وہ بھی کم ہوتی ہے. بالکل سر، مطالعے کی بڑی اہمیت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں سر جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگوں کے پاس کتاب پڑھنے کا اور کتاب کی طرف راغب ہونے کا وہ وقت ہی نہیں بچا. تو کیسے ہم اپنی نسل نو کو دوبارہ سے کتاب کی طرف کھینچ کے لائیں کہ آپ کتاب کے مطالعے کی طرف آئیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں جی ہمارے یہاں یہ کافی حد تک مجھے یہ آج کی بات نہیں ہے، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں دو رجحان ہیں. ایک ساؤتھ ایشیا میں پایا جاتا ہے مطالعے کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے، اور ایک جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ہمارے ویسٹرن لوگ کنٹریز ہیں، وہاں پہ جو اس کا مزاج ہے لوگوں کا پڑھنے کے حوالے سے. ہمارے یہاں یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آئی ٹی آ گیا ہے، کمپیوٹر آ گیا ہے، فلاں، تو اب کتاب کا رجحان کم ہو رہا ہے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو بہت پہلے باہر کے ممالک میں آ چکی ہیں. تو میں نے یہ آبزرو کیا، مجھے ماڈرن کمیونٹیز میں 2 سال گزارنے کا مجھے باہر موقع ملا. تو میں نے یہ دیکھا، ایک دفعہ ہم ایک ہیلی کاپٹر کے سفر پہ جا رہے تھے. ہیلی کاپٹر میں تھے ہم کو 15-20 لوگ ہوں گے، 20-22 لوگ. تو ہیلی کاپٹر نے 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، تو اس طرح ہی اس کے اندر 3 لوگ، ہم، ایک نیپال، ایک انڈیا اور ایک پاکستان کا میں تھا. باقی کچھ 16-17 لوگ جو تھے وہ دیگر ممالک جو ویسٹرن ماڈرن ممالک ہیں، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ وغیرہ، تو ان سے تعلق تھا ان کا. تو جیسے ہی ہیلی کاپٹر نے فلائی کیا اور بیلنس ہوا، تو یقین کریں کہ وہ 15-16 جو لوگ تھے انہوں نے اپنے باکس کھولے، اپنے بیگ کھولے، اس میں سے کتابیں نکالی. کسی نے ناول نکالا، کسی نے وہ کوئی میگزین نکالا، کوئی کتاب نکالی، وہ پڑھنا شروع کر دی. صرف غالباً 3 لوگ ہم تھے، نیپال، انڈیا والے اور بھائی اور میں. باقی جو تھے وہ 2-4 اور کر لیں، لیکن باقی 14-15 لوگ جو ہیں وہ مطالعہ کر رہے تھے. تو ڈسپائٹ بینگ ویری ماڈرن، ٹھیک ہے نا جی، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے ان کی، ہر چیز ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر مطالعے کا شوق ہے. ابھی بھی جے کے رولنگ کا جب نیا ایڈیشن آتا ہے اس کی کتابوں کا، تو وہ لائن لگ جاتی ہے رات کو وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو جگہ نہیں ملتی. اس کے برعکس ہمارے ہاں مطالعے کا رجحان شروع سے کم ہے.
سیدھی بات ہے کہ آئی ڈونٹ نو اس کو امپروو کرنا چاہیے. میں جب ماسٹرز کر رہا تھا انگلش میں تو میں نے دیکھا کہ اب 60-70 لوگ تھے کلاس میں, ہارڈلی 3-4 لوگ ہوں گے جو باقاعدہ لائبریری میں جاتے تھے. حالانکہ انگلش ادب کے ساتھ تعلق ہو تو بندے کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح میں نے میں نے ایم فل کی, پی ایچ ڈی کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اردو پی ایچ ڈی اردو ایم فل لوگوں کو, کہ بہت یعنی کہ زیادہ کتابیں پڑھنے والے نہیں ہیں. ایم فل اردو کے لوگوں کو میں نے 2-4 لوگ مجھے کہیں اکٹھے ملے تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی اچھا شعر سنائیں. تو ایم فل اردو کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسا معیاری شعر سننے کو نہیں ملا. تو یہ ایک نا مطالعے کا ذوق اور کتاب کا ذوق وہ میرے خیال میں شروع سے ہی ہمارے ہاں کم ہے. اس کا طریقہ یا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں ماحول کیسا ہے, آپ کے پیرنٹس کیسا آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. پھر لکیلی اف یو فائنڈ گڈ ٹیچرز ان یور لائف تو وہ آپ کو مطالعے کے ذوق آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں. تو ادروائز ابھی بھی یہ جو کتاب میلہ لگتا ہے یا بک فیئر لگتا ہے سال میں 2-3 دفعہ لاہور میں, تو لاہور کی 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. کوئی کس دوست نے کالم لکھا ہوا تھا کہ دیکھیں جی وہاں پہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جی سال میں 2-3 بار لگتا ہے میلہ, تو اگر وہاں پہ چلو 2-4-5-10 ہزار لوگ چلے بھی جاتے ہیں تو آپ لکنگ ایٹ دی ٹوٹل پاپولیشن آف لاہور یہ کتنے % نکلتا ہے. مجھے انہیں افسوس ہوتا ہے کہ میرے محلے میں کوئی غالباً 40-50 لوگ جو ان کو میں جانتا ہوں ان میں سے ہارڈلی 2-3 لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی زندگی میں کتاب اپنے نصاب سے ہٹ کے پڑھی ہوگی. تو انہیں کتاب سے دوری کا ایک رجحان ہمارا شروع سے, اس میں ماڈرن لائف کا قصور نہیں ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور انہی گھروں میں ہی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں جن کے باپ دادا کتابیں پڑھتے تھے. اب میرے والد صاحب ان کی تعلیم کم تھی, 8-9 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے پری پارٹیشن, لیکن ان کا مطالعے کا ذوق تھا. وہ ہیر وارشہ ان کو کافی آتی تھی اور محمد بخش کا کلام آتا تھا, سلطان باہو, وہ پڑھتے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو اور اسی وجہ سے ہی مطلب ایک تھوڑا سا مطالعے کا ذوق میرے اندر پیدا ہوا. لکیلی کچھ استاد اچھے مل گئے. تو اب ہم لوگ جو ہیں ہمیں تو بالکل یقین کریں کہ 2-4 دن گزر جائیں کوئی کتاب نہ پڑھی ہو تو سکون نہیں آتا. تو یہ چیز آگے بچوں پہ بھی جا رہی ہے. تو انہی گھروں میں جن میں مطالعے کا ذوق شوق ہے آگے لوگوں کو وہ چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے. ادروائز اوور آل وہ جو ذوق ہے وہ شروع سے نہیں ہمارے یہاں انفارچونیٹلی. بالکل. اگر پورے گھر کا ماحول مطالعے کا اور اسٹڈی کا ہو, کتابوں کا ہو, تو آٹومیٹکلی بچے جو ہے انہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ بھی کتاب پکڑ کے بیٹھ جائیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. سر جو ہمارے نئے نکلے والے ہیں, ظاہر ہے کسی بھی فیلڈ میں انسان نیا آتا ہے تو مشکلات کا شکار ہوتا ہے, تو آپ کیا ان کی رہنمائی فرمائیں گے کہ آپ اس فیلڈ میں نئے آئے ہیں, چونکہ آپ اس سے گزر چکے ہیں, اور ان کے لیے آپ کوئی رہنمائی فرمائیں کہ وہ کس طرح کن چیزوں کی احتیاط کریں, اور وہ یہ جو شہرت اور جلدی سے شہرت چاہنا اس طرح کے مسائل سے کس طرح اپنے آپ کو بچائیں, اور اپنی قلم کو اور لکھنے کو کیسے مضبوط کریں. دیکھیں جی اگین یہ بڑا اہم کوشچن ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ٹیلنٹ کون سا آپ کے اندر ہے. ایسے لوگ ہیں تو ڈیفینیٹ ٹیلنٹ ہوگا ان کے اندر, لیکن میں آپ کو بتاؤں ٹیلنٹ ہونا یا پوٹینشیل ہونا یا کوالٹی ہونا یا خوبی یا مہارت ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ ٹیلنٹ ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے بعد آپ اس ٹیلنٹ کو سنبھالتے کیسے, اس کو ایڈریس کیسے کرتے, اس کے اوپر کتنا وقت دیتے ہیں, ٹیلنٹ کے اوپر آپ اس کے اوپر کتنی محنت کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر کتنا خون پسینہ لگا رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ, جنگ ہو یا حرف و صوت, معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. تو آپ جب اپنا خون جگر پلاتے ہیں تو ایک معجزہ فن سامنے آتا ہے نا, باہر آتا ہے. وہ یوسفی صاحب کہا کرتے تھے کہ میں ایک آرٹیکل لکھتا ہوں تو دین آئی جسٹ پٹ اٹ سم ویئر. میں وہ جیسے کمہار ہوتا ہے نا جو اپنے برتن کو رکھ دیتا ہے آوے کے اندر پکا کے, پھر وہ نکالتا ہے 2 مہینے بعد مہینے بعد اس کو دیکھتا ہے ٹھونک بجا کے کہ یہ پختہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. کہتا ہے میں 6-8 مہینے بعد اپنے کالم کو یا آرٹیکل دیکھتا ہوں, میں لکھتا ہوں, یوسفی صاحب کہتے ہیں اپنے مضمون کو نکال کے اگر مجھے مطمئن کرتا ہے تو میں اس کو باہر لے کے آتا ہوں, ورنہ دوبارہ اس کو میں لکھتا ہوں. محنت, ٹھیک ہے نا جی. وہ جو خوشونت سنگھ کی آپ نے کتاب پڑھی ہوگی سچ محبت اور ذرا سکینہ, اس کو اردو ترجمہ ہوا ہے, وہ میں نے پڑھی. کہتے جی یہ جو لوگ آمد آمد کہتے ہیں ہوتی ہوگی آمد, کہتے میں تو بیٹھ کے جب لکھتا ہوں تو میری جسم گھس جاتا ہے, اتنا مجھے بیٹھنا پڑتا ہے, اتنی محنت کرنی پڑتی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو بھی سمجھیں اور محنت کریں. آج کا جو لکھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب تھوڑا سا مجھے فن آ گیا ہے,
مجھے فیس بک میرے ہاتھ میں آ گئی ہے تو میں اس کو جہاں مرضی بھیج دوں اور مجھے لائکس اتنے آ رہے ہیں فلاں، وہ ٹیمپریری ہے، وہ آگے لانگ رن میں نہیں چلے گا. آپ کو جاگنا پڑتا ہے، آپ کو راتوں کا تیل جلانا پڑتا ہے. وہ فیض ایک دفعہ جب پکڑے ہوئے تھے نا، جیل میں تھے بہاولپور میں، تو وہ رات کو اٹھ کے تو بیٹھ جاتے تھے اپنے وہ زندان میں، اس کے اندر کھڑکی کے ساتھ لگ کے. تو ان کے صبح صبح یعنی 2-3 بجے 4 بجے اٹھ جاتے تھے رات کو. تو ایک ان کا جو اس وقت ساتھ آدمی وہاں پہ قید میں تھا، تو انہوں نے پوچھا ایک دن فیض صاحب سے کہ آپ کیا کرتے ہیں رات کو اٹھ کے اس طرح؟ ہاں، تو فیض نے کہا جی آپ صبح میرے ساتھ آئیے گا، جب میں اٹھتا ہوں نا تو میں آپ. تو اگلے دن فیض نے اس کو 3 بجے 3:30 بجے اٹھایا صبح، اور اسی طرح ہی وہ راشن دان کے ساتھ لگ کے اور کھڑکی کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے. تو دور وہ صحرا میں نا جی اونٹ جا رہے تھے، تو ان کی وہ جرس کی آواز جو گھنٹی کی آواز ہوتی ہے وہ اتنی مترنم اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ وہ آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا میں یہ سننے کے لیے اٹھتا ہوں. مطلب ہے نا میں یہ اس سے ایک تخلیق پیدا ہوتی ہے نا، اس کے اندر تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ان کو سکون نہیں آتا، وہ جو اندر ارج ہوتی ہے نا وہ آپ کو سونے نہیں دیتی. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو تخلیقی عمل سے گزرا ہوتا ہے شاعر یا فنکار، اس کا خاص وہ دور ہوتا ہے، خاص ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح جو وہ کہا جاتا ہے نا انگریزی میں کہ شاعر کی بیوی اس بات کو نہیں سمجھ سکتی کہ شاعر جب اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر پودوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ تخلیقی عمل سے گزر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب تک آپ کے اندر محنت کی رغبت پیدا نہیں ہوگی، شوق پیدا نہیں ہوگا، آپ سے ٹائم نہیں دیں گے، آپ وہ جیسے یوسفی صاحب نے اپنا وہ آپ کو میں نے حوالہ دیا، آپ وقت نہیں لگائیں گے اس کے اوپر، بار بار دیکھیں گے نہیں، اس کو کاٹیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں آپ، تو پورا کا پورا کرافٹ کا عمل سے نہیں گزریں گے. آمد آپ کے اندر ہے لیکن آمد کو آپ سنواریں گے نہیں، اس کو پالش نہیں کریں گے، گروم نہیں کریں گے، تو آپ کا وہ پیس آف آرٹ جو ہے وہ اتنا معیاری نہیں بنے گا. تو محنت کا عمل بڑا ضروری ہے، جیسے اکثر ہمارے طلباء یا ہمارے نئے لکھنے والے وہ اپناتے نہیں ہیں. تو اس لیے وہ اگر کچھ چیز ان کو ملتی بھی ہے تو وہ ٹیمپریریلی ہوتی ہے. بالکل سر، آپ نے بہت خوبصورت، بہت شاندار اور بہت معلوماتی جو باتیں ہمیں بتائیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو اگین جی، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی عشق آباد کے مکالماتی سلسلے کا اختتام ہوتا ہے. آئندہ آنے والے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.